أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقترب الوعد الحق، سچا وعدہ قریب آ لگا۔ فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا، اس وقت جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یا ویلنا، ہائے افسوس، قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے اس وقت سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم واقعی ظالم تھے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک بڑی علامت کا ذکر فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا اور وہ قتل و غارت کریں گے، تباہی پھیلائیں گے، اور اس کے بعد باقی جو علامات ہیں قیامت کی وہ بھی قادر پہ واقع ہوں گی، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اب اسی قیامت کے بعد احوال اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بتائے ہیں کہ اس قیامت میں کیسے معاملات ہوں گے کافروں کے ساتھ اور کیسے معاملات ہوں گے مومنوں کے ساتھ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ شاخصۃ ابصار الذین کفروا، جو لوگ کافر تھے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یہ آنکھیں پتھرا جانا جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم ہر لمحے آنکھیں جھپکتے رہتے ہیں، اس طرح آنکھیں جھپک نہیں سکیں گے، بلکہ خوف اور اس قیامت کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ آنکھیں جو ہیں وہ جھپکنا بھول جائے گا انسان۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موت کے وقت بعض لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ روح نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھپکنا بند کر دیتی ہیں،
इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और हम उसे अपनी जुबान में ये कहते हैं कि इस आदमी की आंखें ताड़े लग गई। वो जो कैफियत है ना आंखें ताड़े लगने वाली, वही कैफियत है आंखों के फटे रह जाना या दीदे फटे के फटे रह जाना, कि इंसान उस वक्त आंख झपक नहीं सकता या झपकना भूल जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मरते वक्त जब इंसान फरिश्तों को देख लेता है तो फरिश्तों के आने की जो कैफियत है, उनके आगे पास बैठने की, खासतौर पे काफिरों का जिक्र हो रहा है, तो काफिरों के साथ जो सलूक करने वाले होते हैं वो उससे इतना खौफजदा होता है काफिर कि उसके आंखें जो हैं फरिश्तों को देखते ही खौफ से और दहशत से फटी की फटी रह जाती हैं। इंसान आंखें झपकना भूल जाता है। यही कैफियत अल्लाह ताला ने फरमाई है कि क़यामत के दिन जब लोग कब्रों से उठेंगे तो काफिरों का हाल ये होगा कि उनके दीदे फटे के फटे रह जाएंगे, आंखें झपकना वो भूल जाएंगे। खौफ इतना ज्यादा होगा उन पे और दहशत इतनी ज्यादा होगी आखिरत की कि वो आंख नहीं झपकेंगे। और उसकी वजह एक ये भी होगी कि क्योंकि क्या कभी उन्होंने दुनिया में आखिरत के बारे में, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के बारे में तसव्वुर ही नहीं किया था, और ये वाक़या जो पेश आएगा उनकी तवक्को के और उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स और उनके खिलाफ पेश आएगा। उन्हें इस बात की तवक्को नहीं होगी कि हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे। इसलिए एक अचानक जब वाक़या हो जाता है तो उसका खौफ और दहशत ज्यादा होती है। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया कि पहली बात तो ये कि जब काफिर उठेंगे अपनी कब्रों से, उनके दीदे खौफ और दहशत की वजह से फटे के फटे रह जाएंगे। दूसरी बात अगली अल्लाह ताला ने ये फरमाई, इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसाबु जहन्नम। दूसरी बात अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाई कि जिनकी तुम इबादत करते थे अल्लाह को छोड़ के, वो जहन्नम का ईंधन है। अब अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है ये बात हो रही है मुशरिकों की और काफिरों की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ अल्फाज में शिरक की मजम्मत फरमाई है, शिरक की तरदीद फरमाई है। कहीं अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया वमन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिस आदमी ने अल्लाह के साथ शिरक किया अल्लाह ताला ने जन्नत को उस पर हराम कर दिया। इसी तरह और जगह फरमाया कि लैन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपसे भी शिरक का अमल सरजद हो तो आपके भी सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। कहीं फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, कि अल्लाह ताला शिरक को तो बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे, उसके अलावा जिसको चाहेंगे अल्लाह माफ़ कर देंगे। मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगह पे कुरान मजीद में शिरक की मज़म्मत फरमाई और शिरक की तरदीद फरमाई। यहाँ अल्लाह ताला ने एक बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में शिरक की तरदीद फरमाई है क़यामत के हवाले से, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त मुखातब किया है कुफार और मुशरिकीन को। वहाँ अल्लाह ताला ने बराह रास्त मुखातब नहीं किया, बल्कि एक कानून और रसूल के तौर पे बता दिया कि जिसने शिरक किया वो जहन्नम में नहीं जाएगा, जिसने शिरक किया अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा, जिसने शिरक किया उसके अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। थर्ड पर्सन को मुखातिब करके अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है। ना मालूम है कि इसका मुखातिब कौन है, असूल और कानून बता दिए। यहाँ अल्लाह ताला ने काफिरों को और मुशरिकों को मुखातिब करके ये बात कही है कि जिनकी तुम बंदगी करते हो, जिनको तुमने अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा बना रखा है, जो तुम्हारे माबूद हैं, असहाबु जहन्नम, ये सारे के सारे जहन्नम में जाने वाले हैं। और आगे फरमाया कि अंतुम लहा वारिदून, और तुम भी उनके साथ जहन्नम में जाने वाले हो। ये हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात वाज़ेह फरमाई है कि जो मुशरिकीन के माबूद होंगे, खा वो उस ज़माने के हों
लात हो, मनात हो, हुबल हो, या फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के वद था, स्वा था, यगूस, यऊक और नसर, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बुत थे या माबूद थे। या फिर आज के ज़माने के जो देवी और देवतियां बनाए हुए हैं लोगों ने, उन सब के बारे में अल्लाह ताला ने ये बादशाह फरमाई कि उनको जहन्नम में डाला जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात इरशाद फरमाई कि ये जितने भी तुम्हारे माबूद हैं, खा वो देवी और देवता हैं, या चांद और सितारे हैं, या सूरज है, या कोई भी दूसरा आदमी शख्स हो, या कोई अल्लाह की मखलूक में से हो, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन सब को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि तुम भी वहीं चले जाओ जहां तुम्हारे माबूद हैं। माबूदों को जहन्नम में पहले डाल दिया जाएगा, बुतों को, देवताओं को, देवियों को, और जिनकी लोग पूजा और प्रस्तुत करते थे उनको जहन्नम में पहले डाल दिया जाएगा। फिर उनको कहा जाएगा, हुक्म दिया जाएगा कि जाओ अपने अपने माबूदों के पास चले जाओ, तुम भी, उनको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और हदीस में आता है कि उसके बाद फिर अहले किताब रह जाएंगे, यहूद और नसारा। अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि तुम किसकी बंदगी करते थे? यहूद कहेंगे, या अल्लाह हम तेरे बेटे उज़ैर की बंदगी करते थे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरी तो न बीवी है, न मेरी औलाद है, न बेटे हैं, न बेटियां हैं। तुमने नाहकी बात घड़ी कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, लिहाजा अब तुम क्या चाहते हो? यहूदी कहेंगे कि या अल्लाह हमें बड़ी प्यास लगी है। क़यामत के दिन जब उठेंगे ना कब्रों से, तो शदीद प्यास के साथ उठेंगे सारे। अहले ईमान के लिए तो अल्लाह ताला ने पहले से ये इंतजाम कर दिया है कि हशर में ही हौज़ कौसर होगा, जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान को पानी पिलाएंगे और उनकी प्यास जो है वो बुझाएंगे। लेकिन जो नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम गर्दा, सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि जो मुजरिम लोग हैं, काफिर और मुशरिक हैं, उनको हम जहन्नम की तरफ हाँक के ले जाएंगे शदीद प्यास की हालत में। यहूदी कहेंगे कि या अल्लाह हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिला दें। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हाँ अच्छा, तुम फलां जगह चले जाओ, वहां पानी है, वहां तुम्हें पानी मिल जाएगा। शराब होगा, रेत होगी, जो दूर से इंसान को पानी नजर आता है, वहां पहुंचेंगे तो वहां आगे उन्हें जहन्नम नजर आएगी, जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। यही मामला ईसाइयों का भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसाई भी वहां खड़े रह जाएंगे। अल्लाह उनसे पूछेंगे कि तुम्हारा माबूद कौन सा था? ईसाई कहेंगे कि या अल्लाह हम तेरे बेटे ईसा की इबादत करते थे। अल्लाह ताला फिर वही बात इरशाद फरमाएंगे कि मेरी जात तो पाक है, मेरी न बीवी है, न मेरे बेटे हैं, न मेरे बेटियां हैं। तुमने मुझ पे ये इल्जाम घड़ा और तुमने बोतान बांधा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, लिहाजा अब तुम क्या चाहते हो? वो भी यही कहेंगे कि या अल्लाह शदीद प्यास लगी है, हमें पानी पिला दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जाओ पानी पियो जाके। शराब नजर आएगा उन्हें, पानी पीने के लिए जाएंगे, आगे जाएंगे तो आगे जहन्नम होगी, उसमें डाल दिए जाएंगे। यही बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई यहाँ पे कि जो मुशरिकों के माबूद हैं वो भी जहन्नम में डाले जाएंगे और मुशरिकों को भी जहन्नम में डाला जाएगा। और यहाँ पे मुफस्सिरीन ने ये बात वाज़ेह की है कि जिन कब्रों पे, मज़ारों पे, खानकाहों पे शिरक किया जाता है, उनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा माना जाता है। उनके जो मज़ारों पे मुतवल्ली बैठे हैं, जो उन्हें मना नहीं करते, जो उन्हें रोकते नहीं हैं, वो जिम्मेदार होंगे उस शिरक के, लिहाजा उनको भी जहन्नम में डाला जाएगा। और कब्र वाले लोग जो हैं, अगर वो वाहिद थे, मिसाल के तौर पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, उनका अकीदा तो बिल्कुल दुरुस्त था, वो तो वाहिद थे,
उनको वो इस बात से बड़ी जिम्मा है जो कुछ उनके बाद उनके पैरोकार कर रहे हैं, 11वीं देते हैं, 12वीं देते हैं, उनके नाम की नजर न्याज़ें देते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उससे बिल्कुल बड़ी जिम्मा है, वो उससे बिल्कुल ला इल्म है कि हमारे मेरे जो मुरीद हैं या मेरे पैरोकार बाद में क्या कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी कब्रों पे बैठे लोग हैं, मुतवल्ली हैं, जो उन्हें मना नहीं करते, वो जिम्मेदार है उसका, और वो जहन्नम में जाएंगे अगर वो नहीं रोकते। इसी तरह बाद लोगों को हमने अब सोशल मीडिया पे भी अक्सर लोगों ने देखा है कि आदमी कुर्सी पे बैठा है, पीर साहब हैं, हजरत साहब हैं, और लोग आके उनके कदमों पे सजदा करते हैं, या पीर खड़ा है और आके लोग जो हैं उनके पाँव पे सजदा करते हैं। अब ये कहना या जवाब पेश करना कि ये तो सजदा ताजीमी है, इबादत का सजदा नहीं है, ये सब झूठ, फरेब और शैतान का धोखा है। ये देखे ना, अगर ताजीमी सजदे में और इबादत के सजदे में फर्क होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजाहत फरमा देते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने ये बात कही, या रसूलल्लाह, हम यमन में जाते हैं, ईरान में जाते हैं, वहां के जो बादशाह हैं उनको तो लोग सजदा करते हैं, और आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप इस बात के ज्यादा मुस्तहिक हैं कि आपको सजदा किया जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि नहीं, ये मेरे लायक नहीं है कि मुझको सजदा करो। अगर सजदा ताजीमी का और इबादत के सजदे में कोई फर्क होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात वाज़ेह फरमा देते कि हाँ, ताजीमी सजदा तुम कर सकते हो, इबादत का सजदा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा धोखा है शैतान का और इन मक्कार और अय्यार लोगों का, जिन्होंने ताजीमी सजदे में और इबादत के सजदे में फर्क करके उसको जायज करार दे रखा है। ये सरीहन शिरक है। और ये जो लोग ऐसा विवाद पैदा कर रहे हैं या जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोग उनके सामने जाते हैं, जाके सजदा करते हैं उनके पाँव में, बिल्कुल ये जिम्मेदार हैं और ये शिरक करवा रहे हैं, और ये भी उनके साथ जहन्नम में जाने वाले हैं। मुश्रिकों के साथ ये लोग जहन्नम में जाएंगे जो अपने मुरीदों को, अपने पैरोकारों को सजदा करने से, उनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा कहने से मना नहीं करते। ये बात अल्लाह ताला ने यही यहाँ वादे फरमाई है कि जिनकी तुम बंदगी करते हो, जिनको तुमने मेरा शरीक ठहरा रखा है, जिनको तुम अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हो, जिनको तुम मेरे अलावा सजदे करते हो या जिनकी नाम की नजर न्याज मानते हो, वो भी और तुम भी जहन्नम का ईंधन है, जहन्नम में जाओगे। यहाँ पे मुफस्सिरीन ने ये बात भी वादे की है कि आखिर अल्लाह ताला बेजान चीजों को जहन्नम में भेजने का क्या फायदा। मट्टी का बुत है, पत्थर का बुत है, देवी और देवता है, उनको जहन्नम में जाने से क्या फर्क पड़ेगा। उनको तो कोई एहसास नहीं होगा सजा का। या सूरज है या चांद है या सितारे हैं जिनकी लोग पूजा और प्रोसेस करते हैं, आखिर इनको जहन्नम में डालने का क्या फायदा। उनको जहन्नम में इसलिए डाला जाएगा ताकि जिन लोगों ने उनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा बना रखा था, उनकी और जिल्लत हो, उनकी हसरत में, उनकी नदामत में इजाफा हो कि दुनिया में हम तो इनके नाम की नजर न्याज देते थे, हम तो इनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते थे, और ये हमसे पहले जहन्नम में चले गए। बातें तो सारी अल्लाह ताला ने बड़ी खोल खोल के बता दी हैं। इसके बाद भी अगर इंसानों को समझ ना आए, लेकिन मसला तो वही है कि कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले या कुरान सुनने वाले हैं ही कितने। कुरान के करीब तो शैतान आने ही नहीं देता। बहुत ही बड़ा कठिन एक मरहला है कि सबसे बड़ी खिदमत तो यही है कि कुरान की तालीम, जितने ये मसाइल और मुश्किलात हैं और जितने लड़ाइयाँ झगड़े आज हम कर रहे हैं ना, इनका हल सिर्फ एक ही है कि कुरान जी की तालीम को आम किया जाए। कुरान जी की तालीम आम ना होने की वजह से सारे फितने पैदा होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लो काना हाउलाए आलिहतुन। ये अल्लाह ताला अगली बात इरशाद फरमा रहे हैं, अगर ये जो तुम्हारे माबूद हैं, अगर ये वाकई सच्चे इलाह होते,
ما وردوہا تو یہ کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے. اگر یہاں میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت مختلف طریقوں سے کی ہے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. کہیں تو براہ راست شرک کی مذمت کر دی، اصول اور قانون بتا دیا کہ جو شرک کرتا ہے وہ اس کے لیے جنت حرام ہوگی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عملاً ہونے والا ہے قیامت کے دن وہ سب کچھ بتا کے تو شرک کی مذمت اور شرک کی تردید کی ہے کہ یہ بات یاد رکھو کہ جن کو تم نے اپنا الہ بنا رکھا ہے یہ جہنم میں جانے والے ہیں اور ان کے بعد تم بھی جہنم میں جاؤ گے. اور پھر یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے دی کہ اگر یہ واقعی سچے الہ ہوتے، اگر یہ واقعی سچے مشکل کشا اور حاجت روا ہوتے، ما وردوہا تو یہ جہنم میں کبھی نہ جاتے. ان کو بھی ذلیل کیا جائے گا جن کو معبود بنا رکھا ہے، اور جو معبود بنانے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کو بھی ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، جو تمہارے معبود ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اور جو شرک کرنے والے ہیں وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بڑی مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ بات دہرائی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا. اور اسی طرح یہاں بھی فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. جہنم کا سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ ہمیشی کا عذاب ہے، ہمیشی. اور یہ بڑا سخت عذاب ہے کہ انسان ایک ہی تکلیف میں مسلسل مبتلا رہے. آپ اندازہ کیجیے دنیا میں انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، 1 گھنٹہ بھی انسان بعض اوقات برداشت نہیں کر سکتا، 2 گھنٹے برداشت نہیں کر سکتا، 3 گھنٹے برداشت نہیں کر سکتا. درد ہوتی ہے، گردے کی تکلیف ہو گئی، دانت کی درد ہو گئی، آنکھوں میں کوئی مصیبت آ گئی، پھیپھڑوں کی تکلیف ہو گئی، سانس کی تکلیف ہو گئی، فوراً انسان بھاگتا ہے اسپتال کی طرف. اچھا یہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکتا ہے آرام آ جائے، مجھے کوئی ایسا انجیکشن دے دے، مجھے میرا سانس ٹھیک ہو جائے، میری دانت کی درد تکلیف دور ہو جائے، گردے کی درد دور ہو جائے. انسان چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی انسان کی تکلیف دور ہو. لیکن جہنم کی تکلیف، جہنم کا عذاب جو ہے اس کا سب سے بڑا عذاب ہی یہ ہوگا کہ وہ ہمیشی کا عذاب ہے، اس سے کبھی نجات ملنے والی نہیں ہے، نہ تو موت آئے گی وہاں پہ. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر انسان غور کرے ان پہ تو وہی صحابہ والی کیفیت ہو جائے ہر آدمی کی. جہنم کے ذکر پہ فوراً ان کے آنسو نکل آتے تھے، اور جہنم کی آگ، تندور کی آگ دیکھی حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی تندور دیکھتے، وہاں پہ آگ بھڑکتی ہوئی دیکھتے، ان کو خون کا پیشاب آنا شروع ہو جاتا، اتنا صدمہ ہوتا، اتنا ان کی طبیعت پہ اثر ہوتا. فرمایا کہ نہ تو وہاں موت آئے گی، نہ ہی عذاب کم ہوگا. لا یقضى علیہم فیموتوا، جہنمی جو ہے ان کو اس طرح کا ہمیشی کے عذاب ہوگا کہ نہ تو موت آئے گی، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی جہنم کا عذاب ان سے کم کیا جائے گا، بلکہ عذاب میں اضافہ بار بار اللہ نے فرمایا قرآن جیز میں، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ عذاب کا مزہ چکھو، یہ لمحہ بلمحہ تمہارے عذاب میں، تمہاری سزا میں اضافہ ہوتا رہے گا، جہنم میں کم نہیں ہوگا. لا یخفف عنہم، خفیف نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوگا، اضافہ ہوتا رہے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد، مسلسل اسی تکلیف میں، اسی عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد، جہنمی لوگ جو جہنم کا داروغہ ہے، حارس ہوگا جہنم کا، اسے مخاطب کر کے یہ کہیں گے یا مالک لیقضی علینا رب، کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے، ہمیں موت آ جائے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ 40 سال تک انتظار کرتے رہیں گے جہنمی
فرشتے کے جواب کا کہ فرشتہ ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ 40 سال تک ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، اور وہ اس انتظار میں رہیں گے کہ جو مالک جس کو ہم نے مخاطب کیا ہے، جو جہنم کا داروغہ ہے، وہ ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ 40 سال کے انتظار کے بعد جواب یہ دے گا ان کو جہنم کا جو حارس ہے، جہنم کا خازن ہے، وہ جواب یہ دے گا انکم ماکثون، بدبختو تم نے اسی میں ہی رہنا ہے اب ہمیشہ کے لیے، نہ تمہیں موت آئے گی اور نہ ہی تمہارے عذاب میں تخفیف کی جائے گی۔ جب جہنمی لوگ جو ہیں وہ مالک کے اس جواب سے مایوس ہو جائیں گے، اس سے تو یہ کہہ دیا، تو جہنمی اپنے طور پہ سوچیں گے اللہ کی ذات تو بڑی رحمان اور رحیم ہے، شاید ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کریں، براہ راست اللہ سے درخواست کریں تو شاید اللہ ہماری سن لے۔ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ وہاں جا کے انسان ہر ہیلہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہاں اتنا انسان کتنا غافل ہے، وقت تو یہ ہے اللہ کو پکارنے کا، وقت تو یہ ہے اللہ سے درخواستیں کرنے کا، وقت تو یہ ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا۔ وہاں جہنم میں جا کچھ نہیں ہوگا، وہاں تو اندھے اور بہرے فرشتے مسلط ہوں گے، اندھے اور بہرے، جو سزا دینے کے لیے فرشتے مقرر ہوں گے، اندھے اور بہرے ہوں گے، نہ وہ کسی بات سنیں گے نہ کچھ دیکھیں گے۔ جہنمی لوگ فرشتے کی اس جواب سے مایوس ہو کے پھر براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بس ایک دفعہ نکال دے، اگر دوبارہ ہم نے شرک کیا تو پھر ہم ظالم ہوں گے، پھر جو مرضی سزا دے دینا ہم، بس ایک دفعہ نکال لے جہنم سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ حاکم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ منہ موڑ لے گی ان سے، اعراض کریں گے ان کے سوال کا، جواب نہیں دیں گے، اور وہ انتظار میں رہیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں۔ طویل مدت گزر جائے گی، اور طویل مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ آئے گا کہ لَخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، دفع ہو جاؤ، وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بات نہ کرو۔ دیکھیں نا آج یہ کتنی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری بد نصیبی ہے۔ آج تو وہ وقت ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ نبی اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان اول پہ آ جاتی ہے، اور خود کے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، کون ہے جو بیمار ہے میں اس کو صحت دے دوں، کون ہے جو پریشان ہے میں اس کی پریشانی دور کر دوں، کون ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے میں اس کی مصیبت دور کر دوں، کون ہے جو دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کر دوں۔ آج تو یہ وقت ہے زندگی میں، کتنی قیمتی ہے یہ زندگی۔ جہنم میں بات یہ ہوگی کہ لا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرو، اور آج یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں کہ کس نے دعا کرنی ہے، کس نے معافی مانگنی ہے، کس نے توبہ کرنی ہے، کس کو صحت چاہیے، کس کو رزق چاہیے، کس کو خوشحالی چاہیے۔ لیکن آج جب یہ وقت ہے تو ہم غافل ہیں اس سے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ آج اس دنیا میں ہماری آنکھیں تو کھلی ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی۔ جس دن ہماری آنکھیں بند ہوں گی، حقیقت میں اس دن ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ آج ہماری آنکھیں جو ہیں یہ حقیقت میں بند ہیں، ہم اندھے ہوئے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ دن اور رات گزر رہے ہیں، ہماری زندگی یہ گزر رہی ہے اور ہم اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ جب مرے گا انسان تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج ہم نے تمہاری آنکھیں کھول دیں، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اور تیری آنکھوں پہ جو پٹی بندھی ہوئی تھی وہ ہم نے اتار دی ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ،
آج تیری نظر جو ہے ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، فرشتوں کو بھی دیکھ رہی ہے، قبر میں سب کچھ دیکھ رہی ہے، جنت کو دیکھ رہی ہے، جہنم کو دیکھ رہی ہے، آج تیری نظر بڑی تیز ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمیوں کو اسی جہنم میں رہنا ہے، وہاں سے ان کی نجات کی ہی صورت ممکن نہیں ہو۔ اور پھر جہنم کے اندر جس طرح رہنا ہے وہ بھی قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت بھی، صحابہ کرام نے بھی وضاحت فرمائی، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، زنجیروں میں جکڑا جائے گا جہنمیوں کو، اور انتہائی تنگ جگہ پہ ٹھونس دیا جائے گا، کندھے سے کندھا چھل رہا ہوگا، کندھے سے کندھا لگا ہوگا، ضیقاً بڑی تنگ جگہ میں ٹھونس دیا جائے گا۔ آج بڑی آزادی سے دیکھیں نا، یہ دنیا کی ذرا آزادی بھی دیکھیں اور یہ دنیا کی گرمی دیکھیں، یہ دنیا کی گرمی جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، مسجد میں جانا نماز کے لیے وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، یہ بڑی سخت گرم ہوا ہے، منہ جھلس جاتا ہے، باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ جہنم کا ایک سانس ہے۔ ساری دنیا میں یہ جو گرمی ہے، اب ہم انسان آج کل کی جو گرمی ہے اس میں انسان ننگے پاؤں 5 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا زمین پہ، لیکن وہ آگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60-70 گنا زیادہ گرم ہے اس سے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ کافی ہے۔ فرمایا کہ ہاں، جلانے کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی ہے، لیکن اس سے بھی 70 گنا زیادہ گرم ہوگی وہ آگ۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اور وہاں وہ گدھے جیسی آوازیں نکالیں گے۔ زفیر جو ہے گدھے کی آواز کو کہا جاتا ہے، اس طرح ہانپیں گے اور اس طرح ہنہنائیں گے جس طرح گدھا ہنہناتا ہے، خوفناک آوازیں نکالتا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے، اس طرح کی جہنمی لوگ آوازیں نکالیں گے تکلیف کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے۔ لیکن فرمایا کہ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کو کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی، قریب والے آدمی کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ ہر انسان خود اتنا چیخ و پکار کر رہا ہوگا، ہر انسان اس طرح ہنہنا رہا ہوگا جہنم میں کہ وہ کسی دوسرے کی آواز نہیں سن پائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک اور بھی وضاحت کی ہے لا یسمعون کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مومن لوگ نکال لیے جائیں گے جہنم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد، سفارش تو ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوگی، 3-4 دفعہ ہوگی، اس کے بعد بعض دوسری سفارشیں شفاعت بھی ہوگی، جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کی سفارش ہوگی، فرشتوں کی سفارش ہوگی، اور یا اللہ کی، شہداء کی، اور پھر حافظ قرآن ہیں ان کی، مختلف جو سفارشیں ہیں۔ جب یہ ختم ہو جائیں گی اور سارے کے سارے ایماندار لوگ جو ہیں جہنم سے نکال دیے جائیں گے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جو لا یسمعون کا ہے لفظ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جہنم میں، ان کو آگ کے تابوتوں میں بند کر دیا جائے گا، آگ کے تابوتوں، اور آگ کے تابوتوں میں آگ کی کیلیں ٹھونس کے اس کو بند کر دیا جائے گا، اور جہنمی، ہر جہنمی جو ہے اکیلا اکیلا ایک تابوت میں ہوگا، ہر جہنمی اکیلا اکیلا ایک تابوت میں بند ہوگا، اس کے اندر وہ چیخے پکارے گا، اس کے اندر اس کی جو گدھے کی آوازیں ہیں وہ نکلیں گی اس سے، لیکن ایک تابوت والے کی آواز دوسرے تابوت والے کو سنائی نہیں دے گی، بس اس کا چیخ و پکار جو ہے اس آگ کے تابوت کے اندر ہی رہے گا۔
آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں کتنی شدید سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا اللہ جس کو من تدخل النار فقط اخزیتہ، یا اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا وہ تو رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ یہ جو دنیا میں ہماری آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے نا کہ فلاں جو ہے بادشاہ یا فلاں جو صدر ہے 30 توپوں کی سلامی دی گئی ہے، اس کو مرنے کے بعد 30 توپوں کی سلامی دے کے اس کو دفن کیا گیا ہے۔ یہاں پہ آنکھوں کی پٹی یہ پڑی ہوئی ہے کہ جو یہاں پہ صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، بادشاہ سلامت ہیں، سپر پاور کا وزراء ہیں، مشیر ہیں اور صدر صاحب ہیں، یہ تو بڑی عزتوں والے اور بڑی اعلیٰ شان والے اور بڑے اونچے مرتبے والے لوگ ہیں، انہیں کون پوچھے گا جی قیامت کے دن؟ ان کو کون سزا دے سکے گا؟ یہاں پہ یہ قرآن مجید میں باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اگرچہ زبان سے نہیں کہتے لیکن زبان حال سے یہی معاملہ ہے کہ توپوں کی سلامی تو پھر اس لیے دیتے ہیں نا کہ بہت بڑی شخصیت ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئی، اس لیے اس کو بڑے عزت سے، بڑے احترام سے، بڑے ادب سے دنیا سے بھیجنا ہے، پھولوں کی چادر چڑھانی ہے اس پہ اور پھر اس پہ سلامی دینی ہے، توپیں داغنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مشرک ہے اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھیں نا جتنے بھی صحابہ کرام تھے اور تابعین اعظام تھے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی پائے کے تابعی ہیں، بہت ہی پائے کے تابعی ہیں، لیکن ان لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ وہ اس بات پہ روتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو اللہ کو کیا پرواہ، اللہ کو میری کیا پرواہ۔ کلمہ پڑھنے والے، صحابہ کو دیکھنے والے، صحابہ کی صحبت حاصل کرنے والے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے، اور خیر القرون جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، ان میں سے ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود وہ روتے تھے اس بات پہ اگر اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو اللہ کو میری کیا پرواہ، میرا کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے۔ یہ جو ہم توپوں کی سلامی سے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ فلاں کو اتنے توپوں کی سلامی دی گئی، اب یہ تو جنت میں ہی جائے گا، فلاں پہ تو پھولوں کی چادر چڑھائے گی، یہ تو جنت میں ہی جائے گا، یہ دھوکہ ہے بالکل۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جنت میں جانے والا کون ہے اور شہید کون ہے اور اللہ کا مقرب کون ہے، اللہ نے کس کو معاف کرنا ہے، کس کو سزا دینی ہے۔ معاملہ جو ہے یہ بڑا نازک ہے، اس لیے بار بار قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی اللہ نے کہ اللہ کے ڈر سے بے خوف وہی ہوتا ہے جس سے تباہ ہونا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جب یہ بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے، تب بھی اللہ ظالم نہیں ہے، تب بھی اللہ کو پوچھنے والا نہیں۔ ہم کس بات پہ کرتے ہیں، کس بات پہ ہمیں تکبر ہے، کس بات کا غرور ہے ہمیں۔ یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ دے دیا، اللہ نے مسلمان بنا دیا، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن اس کے تقاضے بھی تو پورے کرنے چاہیے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے۔ اللہ تو کسی بات پہ پکڑ سکتے ہیں، اور ہماری زندگی میں ایک نہیں ہزاروں گناہ ایسے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں گناہ ایسے ہیں جس پہ مواخذہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ ہم فیہا لا یسمعون، کہ وہ جو تابوتوں میں، آگ کے تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے مشرک، دیکھیں نا وہ رسوائی اور ذلت جو ہے ایک نہیں ہزاروں رسوائیاں ہیں۔ آگ کا عذاب بذات خود بہت بڑی رسوائی ہے، پھر اس کو تابوت میں بند کر دینا، یہ قید تنہائی، ایک دن کی نہیں، 2 دن کی نہیں۔ اچھا یہاں دنیا میں تو یہ ہوتا ہے اچھا جی جیل میں ڈال دیا، قید کر دیا، اچھا جی عمر قید بھی ہو تب بھی وہ امید سے رہتے ہیں اچھا جی 10-12 سال بعد، 14 سال بعد یا کوئی فنکشن آئے گا، تہوار آئے گا تو بادشاہ جو ہے آزاد کر دیتے ہیں قیدیوں۔ پھر بھی انسان امید سے رہتا ہے۔ اگر 2 سال کی قید ہے، 4 سال کی ہے، 7 سال کی قید ہے،
بندے کے ذہن میں یہ تو ہوتا ہے نا، اچھا ہی 7 سال کے بعد 10 سال کے بعد میری جان چھوٹ جائے گی، میں جیل سے نکل جاؤں گا، لیکن وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے، اس کو ہمیشہ کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، صندوق کے اندر بند ہونا، قید تنہائی کا عذاب ہے۔ کتنی یہ ذلت اور رسوائی ہے کہ یہاں دنیا میں تو بہت سے اعزازات ہوں، میڈل لگے ہوں، سٹار لگے ہوں، اور سلامیاں دے کے یہاں سے انسان کو بھیجا جائے، اور آگے جاتے ہی انسان کو آ کے تابوت میں بند کر دیا جائے، کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے۔ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا، یہ گن گن کے اللہ نے بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے، چوتھی بات یہ ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے گن گن کے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ زندگی جو ہے نا بڑا کٹھن امتحان ہے، وہ جو پل صراط ہے قیامت کے دن والا، یہ پل صراط یہی دنیا ہی ہے پل صراط انسان کے۔ اس دنیا کا پل صراط اگر انسان عبور کر لے تو انسان کا آخرت کا پل صراط آسانی سے عبور کر لے گا، لیکن اس دنیا کے پل صراط جو ہے نا، اس پہ دھیان دیں ہم، اس پہ توجہ دیں ہم کہ اس وقت ہمارا جو طرز عمل ہے یا ہمارے معاملات کیسے ہیں اور ہمارے اعمال کیسے ہیں اور ہماری ترجیحات کیا ہیں، اس دنیا میں ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دیکھیں اس کے بعد ہی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ مقابلہ کرتے جاتے ہیں، تقابل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، خواہ وہ دنیا میں کتنے ہی عظیم بنے پھرتے ہوں، خواہ وہ کتنے ہی دنیا میں میڈل لیے پھرتے ہوں، خواہ وہ دنیا میں کتنی توپوں اسلامی لینے والے ہوں، یہ دنیا کا معاملہ اور ہے، آخرت کا معاملہ اور ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، قیامت کے دن ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آنے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں ہر جگہ پہ تقریباً ایسا ہی ہے معاملہ، جہاں پہ کافروں کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اور جنت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل معاملہ جو ہے وہ تو عمل کا ہے اور تقوی اختیار کرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کے جو لائف سٹائل ہے اس کو بدلنا چاہیے۔ ہمارے لائف سٹائل جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ لائف سٹائل کو بدل، یہ ہماری پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں جو کچھ بھی آتا ہے، جب تک ہم اپنا لائف سٹائل نہیں بدلتے، جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات سہل اور آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ اپنی رحمت فرمائے ہم سب پہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله